बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। यह है बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स और आज है क्लास नंबर 29। आप सीख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स और हर वीडियो में हम सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब की प्रैक्टिस करते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको इंग्लिश में जुमले खुद से बनाने आ जाएंगे और आपके जहन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। क्योंकि इंग्लिश तो बहुत सारी जगहों पर सिखाई जा रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करवा दी जाती हैं तो प्रैक्टिस की कमी रह जाती है, जिसकी वजह से इंग्लिश सीखने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाता है। आपने वीडियो पूरी देखनी है। इंग्लिश में जुमले आपने ख़ुद बनाने हैं, मैं सिर्फ आपकी हेल्प करूँगी। वीडियो के एंड पर एक टेस्ट है जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पिछली तमाम क्लासेस आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोस बग़ैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इसके अलावा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आसपास स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे वो है कैन। कैन का मतलब है सकना। उर्दू जुमले में अगर सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं, सकते हो वग़ैरह आए तो इंग्लिश में जुमला बनाते वक्त हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कैन के साथ जुमला बनाने का तरीका ये है कि आपने जुमले में देखना है काम करने वाला कौन है। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। सबसे पहले आपने उसकी इंग्लिश लिखनी है, उसके बाद आपने कैन लगाना है और फिर आपने देखना है कि जुमले में काम कौन सा है, वर्ब कौन सा है। वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और एंड पर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, यानी वो चीज़ जिस पर काम हो रहा हो। अब हम उन जुमलों को देखते हैं जिनकी आपने इंग्लिश बनानी है। आपने कोशिश करनी है कि इन जुमलों की इंग्लिश आप खुद से बनाएं। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ पहला सेंटेंस है। इस जुमले में आप देखिए काम करने वाला कौन है, यानी सब्जेक्ट कौन सा है। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, इसमें काम करने वाला है मैं की इंग्लिश है आई। पहले आप लिख लेंगे आई के बाद आपने कैन लिख लेना है। कैन का मतलब है सकना, आई कैन। इसके बाद आपने देखना है कि इस जुमले में वर्ब यानी काम कौन सा है। काम है बोलना। बोलने को इंग्लिश में कहते हैं स्पीक। आई कैन स्पीक और एंड पे आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, यानी वो चीज़ जिस पर काम हो रहा हो। बोलने का काम हो रहा है इंग्लिश पर, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, एंड पर आप लिखेंगे इंग्लिश। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या आपने इंग्लिश में जुमला ठीक बनाया है। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश क्योंकि ज़बान का नाम है इसलिए उसका पहला लेटर ई जो है वो कैपिटल होगा। इसी तरह आप और सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। मैं उर्दू बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक उर्दू। मैं पंजाबी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक पंजाबी। इसी तरह हम जुमले को थोड़ा सा बदल भी सकते हैं। वो इंग्लिश बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। वो इंग्लिश बोल सकती है, शी कैन स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक इंग्लिश। वो इंग्लिश बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वो क्रिकेट खेल सकते हैं। इस जुमले में आप देखिए काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन सा है, वो के लिए इंग्लिश में मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ होते हैं। ही भी इस्तेमाल होता है, शी भी इस्तेमाल होता है, दे भी इस्तेमाल होता है। हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि वो के लिए हमने क्या लफ्ज़ यहाँ पे लगाना है, तो इसके लिए हम देखेंगे पूरा जुमला। वो क्रिकेट खेल सकते हैं, इससे पता चलता है कि वो ज़्यादा हैं। अगर वो ज़्यादा हों तो फिर हम दे इस्तेमाल करते हैं। हम पहले लिखेंगे दे, इसके बाद हम लगाएंगे कैन जिसका मतलब है सकना। इसके बाद हम देखेंगे कि जुमले में वर्ब कौन सा है, काम कौन सा है। काम है खेलना। खेलने को इंग्लिश में कहते हैं प्ले और एंड पे हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट जो कि है क्रिकेट। अब आप जुमला इंग्लिश में लिख लें। बेहतर ये है कि अपने पास कॉपी पेंसिल रखा करें, इंग्लिश में जुमले लिख लिया करें और फिर आप चेक किया करें कि क्या आपने इंग्लिश में जुमला ठीक बनाया है या आपसे गलत हो गया है। वो क्रिकेट खेल सकते हैं, दे कैन प्ले क्रिकेट। इसी जुमले को आप थोड़ा सा चेंज करके मज़ीद जुमले भी बना सकते हैं। मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले क्रिकेट। सारा क्रिकेट खेल सकती है, सारा कैन प्ले क्रिकेट।
علی کرکٹ کھیل سکتا ہے. علی کین پلے کرکٹ. ہم کرکٹ کھیل سکتے ہیں. وی کین پلے کرکٹ. تم کرکٹ کھیل سکتے ہو. یو کین پلے کرکٹ. اسی طرح ہم کرکٹ کی جگہ کوئی اور گیم بھی استعمال کر سکتے ہیں. وہ فٹ بال کھیل سکتے ہیں. دے کین پلے فٹ بال. ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ جملے میں دیکھیں گے سبجیکٹ کون سا ہے، کام کرنے والا کون ہے. ہم کو انگلش میں کہتے ہیں وی. وی کے بعد ہم لگائیں گے کین، جس کا مطلب ہے سکنا. پھر ہم دیکھیں گے کہ جملے میں ورب کون سا ہے، کام کون سا ہے. مدد کرنا، مدد کرنے کو انگلش میں کہتے ہیں ہیلپ. وی کین ہیلپ. اور تمہاری کو ہم انگلش میں کہیں گے یو. آپ انگلش میں سینٹینس بنا لیجئے اور پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا آپ نے جملہ ٹھیک بنایا ہے. ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں. وی کین ہیلپ یو. وہ گاڑی چلا سکتا ہے. سب سے پہلے آپ اس سینٹینس میں دیکھیے سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا کون ہے، اس کی آپ انگلش لکھ لیں. اس کے بعد آپ لگائیں گے کین، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جملے میں ورب یعنی کام کون سا ہے. کام ہے گاڑی چلانا. گاڑی چلانے کو کہتے ہیں ڈرائیو. اور اینڈ پہ آپ نے لگانا ہے آبجیکٹ، اور یہاں پہ آبجیکٹ ہے گاڑی. گاڑی کو انگلش میں کہتے ہیں کار. وہ گاڑی چلا سکتا ہے. ہی کین ڈرائیو آ کار. پچھلی کلاسز میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو کاؤنٹیبل چیز ہوتی ہے، جس کو گنا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ ہم انگلش میں اے یا این میں سے کوئی ایک لازمی لگاتے ہیں. تو کار کے ساتھ اے لگے گا. ویسے انشاءاللہ اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بنا دی جائے گی جس میں آپ سیکھیں گے آرٹیکلز اے، این اور دی کا استعمال. ہیلپنگ ورب کین کے ساتھ منفی جملہ یعنی نیگیٹو سینٹینس بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے. آپ نے سمپلی کین کے بعد ناٹ کا اضافہ کر دینا ہے. اس کے علاوہ آپ نے جملے میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی. نیگیٹو سینٹینس یعنی منفی جملہ بناتے وقت جب آپ کین کے بعد ناٹ کا اضافہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا کین ناٹ. کین ناٹ کو جب شارٹ فارم میں لکھتے ہیں تو کانٹ لکھا جاتا ہے. کین لکھتے ہیں، اوپر کی طرف ایک چھوٹا سا کوما لگاتے ہیں جس کو کہتے ہیں اپوسٹرافی، اور آگے ہم صرف ٹی لکھتے ہیں. اسے بولتے ہیں کانٹ. تو آپ جب کین کے ساتھ نیگیٹو سینٹینس یعنی منفی جملہ بنائیں گے تو آپ کین ناٹ بھی لکھ سکتے ہیں، کانٹ بھی لکھ سکتے ہیں. اب آپ نے پریکٹس کرنی ہے منفی جملہ یعنی نیگیٹو سینٹینس بنانے کی. تم یہ نہیں سمجھ سکتے. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جملے میں سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا کون ہے. سبجیکٹ ہے تم. تم کو انگلش میں کہتے ہیں یو. اس کے بعد آپ نے کین لکھنا ہے، اور کین کے بعد آپ نے لکھنا ہے ناٹ. یو کین ناٹ. اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ورب کون سا ہے. ورب ہے سمجھنا. سمجھنے کو انگلش میں کہتے ہیں انڈرسٹینڈ. تم یہ نہیں سمجھ سکتے. یہ کو انگلش میں کہتے ہیں دس. جلدی سے انگلش میں جملہ بنائیے اور پھر چیک کرتے ہیں کہ کیا آپ نے انگلش میں جملہ ٹھیک بنایا ہے. تم یہ نہیں سمجھ سکتے. یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ دس. اور اسے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں یو کانٹ انڈرسٹینڈ دس. میں اردو نہیں بول سکتا. سب سے پہلے آپ دیکھیں جملے میں سبجیکٹ کون سا ہے، میں کی انگلش ہے آئی. اس کے بعد آپ نے لگانا ہے کین ناٹ، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ بولنے کی انگلش کیا ہے، کیونکہ بولنا ہے ورب، اور بولنے کی انگلش ہے اسپیک. اور اینڈ پہ آپ لگائیں گے آبجیکٹ جو کہ ہے اردو. میں اردو نہیں بول سکتا. آئی کین ناٹ اسپیک اردو. اور اسے آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں آئی کانٹ اسپیک اردو. اردو کیونکہ زبان کا نام ہے، اس لیے اس کا پہلا لیٹر یو جو ہے وہ ہم نے کیپٹل لکھا ہے. تم یہ کتاب نہیں پڑھ سکتے. سب سے پہلے آپ سبجیکٹ کی انگلش کریں گے. تم کو انگلش میں کہتے ہیں یو. یو کے بعد آپ لگائیں گے کین ناٹ، اور پھر آپ نے لگانا ہے ورب. ورب ہے پڑھنا. پڑھنے کو انگلش میں کہتے ہیں ریڈ. اور اینڈ پہ آپ نے آبجیکٹ لگانا ہے جو کہ ہے کتاب یعنی بک، اور یہ کتاب ہے تو پھر آپ لکھیں گے دس بک. تم یہ کتاب نہیں پڑھ سکتے. یو کین ناٹ ریڈ دس بک. اور آپ اسے یوں بھی لکھ سکتے ہیں یو کانٹ ریڈ دس بک. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کین کے ساتھ ہم سوالیہ جملہ یعنی انٹروگیٹو سینٹینس کیسے بنا سکتے ہیں. ایسا سوالیہ جملہ جو کیا سے شروع ہوتا ہے. تو اس کو بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے. آپ کین کو جملے کے شروع میں لگا دیں.
جملے میں آپ نے اور کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ کیا وہ اس درخت پر چڑھ سکتا ہے؟ جملے میں سب سے پہلے آپ لگائیں گے کین۔ اس کے بعد آپ نے اس سنٹینس میں دیکھنا ہے کہ سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا کون ہے۔ سبجیکٹ ہے وہ کی انگلش ہے ہی، کین ہی، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سنٹینس میں ورب کون سا ہے، یعنی کام کون سا ہے۔ کام ہے چڑھنا، چڑھنے کو کہتے ہیں کلائمب، اور اس کے بعد آپ نے لگانا ہے آبجیکٹ جو کہ ہے درخت، درخت کو کہتے ہیں ٹری، اور کیونکہ اس درخت ہے تو ہم کہیں گے دیٹ ٹری۔ کیا وہ اس درخت پر چڑھ سکتا ہے؟ کین ہی کلائمب دیٹ ٹری؟ اینڈ پہ ہم لگائیں گے کوسچن مارک۔ اگر اس طریقے سے آپ انٹروگیٹو سینٹینس بنا لیتے ہیں پھر تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو اس طریقے سے انٹروگیٹو سینٹینس بنانے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ سادہ جملہ بنا لیں۔ سادہ جملہ بنانا تو آپ کو آتا ہے، وہ اس درخت پر چڑھ سکتا ہے، ہی کین کلائمب دیٹ ٹری۔ اب آپ نے اس سادہ جملے کو سوالیہ جملے میں بدلنا ہے۔ کیا وہ اس درخت پر چڑھ سکتا ہے؟ تو آپ نے جو سادہ جملہ بنایا تھا ہی کین کلائمب دیٹ ٹری، اس جملے میں سے آپ نے کین کو نکال کر جملے کے شروع میں کر دینا ہے، کین ہی کلائمب دیٹ ٹری، اور اینڈ پہ آپ نے لگا دینا ہے کوسچن مارک۔ کیا تم یہ فون ٹھیک کر سکتے ہو؟ فون ٹھیک کرنے کو کہتے ہیں ریپیئر۔ آپ نے یہ سنٹینس انگلش میں خود سے بنانا ہے، اور پھر ابھی ہم چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا آپ نے انگلش میں جملہ ٹھیک بنایا ہے یا آپ سے غلط ہو گیا ہے۔ لیکن آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ انگلش میں جملہ خود سے صحیح بنا لیتے ہیں یا ابھی آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے۔ اپنا بنایا گیا انگلش کا جملہ چیک کر لیجئے۔ کیا تم یہ فون ٹھیک کر سکتے ہو؟ کین یو ریپیئر دس فون؟ اگر اس طریقے سے آپ کو انٹروگیٹو سینٹینس بنانے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر دوسرا طریقہ کر لیتے ہیں، اور وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے بنائیں گے سادہ جملہ۔ سوالیہ جملے کو آپ سادہ جملے میں تبدیل کریں گے۔ تم یہ فون ٹھیک کر سکتے ہو، یو کین ریپیئر دس فون۔ اب آپ نے سادہ جملے کو سوالیہ جملے میں تبدیل کرنا ہے۔ تم یہ فون ٹھیک کر سکتے ہو کو آپ سوالیہ جملے میں تبدیل کریں گے، کیا تم یہ فون ٹھیک کر سکتے ہو؟ جو آپ نے سادہ انگلش کا جملہ بنایا تھا یو کین ریپیئر دس فون، اس میں سے آپ نے کین کو نکال کر جملے کے شروع میں کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جملے میں اور کوئی تبدیلی نہیں کرنی، کین یو ریپیئر دس فون، اور اینڈ پر آپ نے لگا دینا ہے کوسچن مارک۔ جب بھی کوئی جملہ آپ انگلش میں لکھیں گے تو اس جملے کا پہلا لیٹر ہمیشہ آپ کیپٹل لکھیں گے۔ کیا میں یہ کتاب رکھ سکتا ہوں؟ اس جملے کی آپ نے انگلش بنانی ہے۔ اگر آپ کو ڈائریکٹ انٹروگیٹو سینٹینس بنانا آتا ہے پھر بہت اچھی بات ہے، آپ اس جملے کی انگلش بنائیے، اور پھر ہم چیک کریں گے کہ کیا آپ نے اس جملے کی انگلش صحیح بنائی ہے۔ رکھنے کو کہتے ہیں کیپ۔ کیا میں یہ کتاب رکھ سکتا ہوں؟ کین آئی کیپ دس بک؟ اب وہ لوگ جن کو انٹروگیٹو سینٹینس بنانے میں مشکل پیش آ رہی ہے ان کی ہیلپ کے لیے ہم دوسرا طریقہ کر لیتے ہیں۔ پہلے سادہ جملہ بنا لیں، میں یہ کتاب رکھ سکتا ہوں، آئی کین کیپ دس بک۔ اب سادہ جملے کو سوالیہ جملے میں تبدیل کریں، کیا میں یہ کتاب رکھ سکتا ہوں؟ تو جو آپ نے سادہ جملہ بنایا تھا آئی کین کیپ دس بک، اس میں سے کین کو نکال کر جملے کے شروع میں لگا دیں، اور اینڈ پر کوسچن مارک لگانا مت بھولیے گا۔ کین آئی کیپ دس بک، وہ آئی جس کا مطلب ہوتا ہے میں، وہ ہمیشہ کیپٹل ہوتا ہے چاہے جملے کے درمیان میں ہی کیوں نہ آئے۔ اب آپ کے لیے ہے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ جس کا آنسر آپ نے کمنٹ باکس میں کرنا ہے۔ تم یہ پہیلی حل کر سکتے ہو، اس کی آپ نے انگلش بنانی ہے۔ سادہ جملہ بھی بنانا ہے، منفی بھی اور سوالیہ بھی۔ پہیلی کو کہتے ہیں پزل، PUZZLE، اور حل کرنے کو کہتے ہیں سولو۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو الفاظ بھی آپ نئے پڑھیں ان کے سپیلنگ ضرور یاد کریں اگر آپ پراپر طریقے سے انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو۔ انگلش سیکھنے کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ ہمیں انگلش پڑھنی آتی ہو، لکھنی آتی ہو، بولنی آتی ہو، وہاں پر یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں انگلش سننی بھی آتی ہو۔ ہم اپنے لہجے میں جو انگلش بولتے ہیں وہ تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، لیکن انگریز جو انگلش بولتے ہیں وہ ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے، کیونکہ انگریزوں کا لہجہ مختلف ہوتا ہے۔
اگر ان کا انگلش بولنے کا لہجہ ہمیں سمجھ آنے لگ جائے تو ہم آٹومیٹکلی انگلش بولنا سیکھ سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے بچے سن سن کر کوئی بھی زبان بولنا سیکھ جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے میں نے ایک چینل بنایا ہے، لسن انگلش وتھ سیفی۔ اس چینل پر آپ انگلش لہجے میں انگلش سنیں گے، ساتھ ساتھ انگلش لکھی ہوئی بھی آپ دیکھیں گے، جس سے آپ کو انگلش لہجہ سمجھنے میں بہت مدد ملے گی۔ اس چینل پر جا کر ان ویڈیوز کو بار بار دیکھیے، ساتھ ساتھ سب ٹائٹلز پڑھیے، اس سے آپ کی انگلش بہت زیادہ امپروو ہوگی۔ لیکن یاد رہے کہ آپ کو انگلش سننے کا کام ریگولر بیسس پہ کرنا ہوگا، آپ کو بار بار انگلش سننی ہوگی۔ شروع میں جب آپ انگلش لہجے میں انگلش سنیں گے تو وہ انگلش آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئے گی، آپ ساتھ ساتھ سب ٹائٹلز پڑھیں گے، پھر آپ تھوڑا بہت سمجھیں گے، لیکن جو آپ انگلش سنتے جائیں گے، بار بار سنیں گے، تو آپ کو خود بخود انگلش کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ لسن انگلش وتھ سیفی اس چینل پر اردو نہیں ہے، کیونکہ جب ہم اردو میں بات کرتے ہیں اور ساتھ انگلش بھی سمجھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں زیادہ اردو رہ جاتی ہے، انگلش پر سے ہمارا فوکس کم ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر آپ صرف انگلش سنیں گے، تو جب آپ بار بار انگلش سنیں گے تو پھر آپ کے دماغ میں انگلش ہی رہے گی، اردو نہیں آئے گی۔ میری کوشش یہی ہے کہ اگر آپ اس چینل پر آئے ہیں تو آپ انگلش بولنا سیکھ جائیں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں انگلش اتنی ضروری ہو چکی ہے کہ جو قومیں پہلے انگلش نہیں بولتی تھیں اب وہ بھی بولنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ان ویڈیوز کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی تجاویز ہیں تو پلیز ضرور شیئر کیجیے گا، ہم آپ کی رائے کا ہمیشہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، فی امان اللہ۔